नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत दुखान शुरू करेंगे। दुखान का मतलब होता है धुआं। और ये सूरत और इससे पिछली सूरत सूरत ज़ुख़्रुफ़ ये दोनों पेयर की शक्ल में है, जोड़ा है इनका। इनके जोड़ा होने की एक अलामत ये भी है कि दोनों सूरतों की जो पहली दो आयात हैं वो एक जैसी हैं। अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, कसम है किताब मुबीन की, वजाहत करने वाली किताब की कसम। यही दो आयात पहले सूरह ज़ुख़्रुफ़ में थी और यही दो आयात सूरह दुखान में हैं। तो आगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, बेशक हमने नाजिल किया इसको बरकत वाली रात में। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम डराने वाले हैं। हमने कुरान पाक को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया, जैसा कि सूरतुल क़द्र में भी ऐसे ही है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वहाँ पे इस रात को लैलतुल क़द्र कहा गया है और यहाँ पे इसे लैलतुल मुबारका कहा गया है। कुरान में आम तौर पर हम देखते हैं कि जो भी अहम मज़मून होता है ना, वो कम से कम 2 मरतबा ज़रूर आता है। जैसे अब ये भी कुरान की के नज़ूल का जो ज़िक्र है लैलतुल क़द्र में और लैलतुल मुबारका में। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि लैलतुल क़द्र तो वो है जो रमज़ान में आती है, और यहाँ सूरत दुखान में जो कहा गया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, इससे मुराद है शाबान की 15वीं शब। लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि कुरान ने जब वाज़े तौर पे कह दिया कि कुरान का नज़ूल शब कदर में हुआ। एक और भी आयत है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो जब कुरान नाजिल ही रमज़ान में हुआ है तो रमज़ान के अंदर शब कदर है, तो फिर यहाँ पे फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, तो हमने मुबारक रात में नाजिल किया। तो जाहिर है फिर वो मुबारक रात शाबान की 15वीं रात कैसे हो सकती है, वो रमज़ान ही की कोई रात है। तो वैसे भी जो शाबान की 15वीं रात के बारे में जितनी भी हदीस हैं वो सब ज़ईफ़ हैं। और वैसे हदीस की बात तो हम तब करें जब कुरान में वाज़े तौर पे ना बताया। जब कुरान ने बता दिया कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ और फिर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, फ़ी लैलतिल क़द्र, और यहाँ फरमाया फ़ी लैलतिन मुबारका। तो लैलतिन मुबारका और लैलतुल क़द्र ये दोनों एक ही रात के दो नाम हैं। और ये रात जो है ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। यहाँ कदर की इस रात को बाबरकत रात कहा गया है। इसके बाबरकत होने में भी क्या शुबा है कि एक तो इसमें कुरान का नज़ूल हुआ, दूसरे इसमें फ़रिश्तों और रूहुल अमीन का नज़ूल होता है, तीसरे इसमें सारे साल होने वाले वाक़यात का फ़ैसला किया जाता है, जैसे कि अगली आयत में है। चौथी बात यह कि इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। लैलतुल क़द्र या लैलतुल मुबारका में कुरान के नज़ूल का मतलब ये है कि इस रात कुरान अर्श आला से आसमान दुनिया पे उतारा गया, पूरे का पूरा इसी तरतीब से जो जिस तरतीब में अब ये हमारे पास है, अलहम्द से लेके वन्नास तक। ये कुरान जो है एक जगह पे आता है इन्नहु कुरानुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये कुरान मजीद लौहे महफूज में रखा हुआ है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाक फरिश्तों के अलावा कोई छू नहीं सकता। पूरी हिफाजत के साथ ये रखा है अल्लाह के पास उस लौहे महफूज में। वहाँ से इस कुरान की जो ऑथेंटिक कॉपी जो है वो
ہمارے سولر سسٹم پہ نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ اتارا گیا ہے۔ دنیا میں جیسے جیسے جس بات کی ضرورت تھی، حسب ضرورت، حسب مصلحت، 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا رہا۔ جیسے ابتدا اس کی ہوئی غار حرا میں، وہ بھی رمضان کی ہی رات تھی، وہ بھی لیلۃ القدر میں آغاز بھی ہوا اس کا، اور پہلی 5 آیات سورت علق کی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھیں قرآن کا آغاز ہوتا ہے اقرا سے، نزول کے اعتبار سے، لیکن اصل قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی ترتیب جو نزولی ہے وہ اور ہے، اور جو ترتیب اصل میں ہے وہ توقیفی ترتیب کہلاتی ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب کوئی بھی آیت لے کے آتے تھے تو آپ کو بتا دیتے تھے کہ ان آیات کو کس صورت میں کن آیات کے بعد رکھا جائے گا۔ یہ توقیف کا مطلب ہوتا ہے بتایا ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام بتا دیتے تھے آپ کو، جیسے پہلی آیات نازل ہوئی تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سورہ 95 یا کچھ اس طرح سورہ الگ کا نمبر ہے، جو بھی ہے، مطلب کافی آگے جا کے، کہ یہ سورۃ الالق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ یہاں سے قرآن کا آغاز نہیں ہوگا، قرآن کا آغاز وہی جو ترتیب توقیفی ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے، اس نزولی ترتیب سے قرآن پورا کا پورا لکھا ہوا اب کہیں بھی موجود نہیں، اور کوئی نہیں جانتا پوری ترتیب کو۔ ہاں یہ پتہ ہے پہلی یہ آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مدثر کی شاید آیات نازل ہوئیں، پھر ایک آدھ کوئی اور ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو یہ ترتیب جو تھی یہ نزولی ترتیب کہلاتی تھی، لیکن یہ نزولی ترتیب سے قرآن ہمارے پاس لکھا ہوا موجود نہیں ہے، ہمارے پاس اسی ترتیب سے ہے جو جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے، یعنی توقیفی۔ شروع میں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو لکڑی پہ، پتھر پہ، چمڑے پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، کاغذ تو تھا نہیں۔ کاتبین وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہوتے تھے اور وہ ان آیات کو لکھ لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آیات نازل ہوتی تھیں، آپ ان کو یاد کر لیتے تھے۔ جبریل کا کام کیا تھا کہ وہ آپ کو ترتیب بتاتے تھے کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور وہ آیات دہرا کے آپ کو یاد کرواتے تھے، جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جاتی تھی، جب حفظ ہو جاتی تھی وہ آیات، پھر آپ کسی نہ کسی کاتب وحی کو بلاتے اور ان کو کسی نہ کسی چیز پہ لکھوا لیتے، اور وہ لکھا ہوا موجود رہتا۔ اور صحابہ بھی حفظ کر رہے تھے ساتھ ساتھ، بہت سے صحابہ نے قرآن حفظ کر لیا تھا اسی ترتیب سے جو توقیفی ترتیب ہے، اس ترتیب سے ان کے سینوں میں موجود تھا، لیکن لکھا ہوا توقیفی ترتیب سے کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ یہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہوئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہمیں قرآن کو ایک جگہ پہ لکھ لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر تو مان ہی نہیں رہے تھے اس بات، انہوں نے کہا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں وہ کروں گا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرح صدر عطا فرما دیا، اور پھر زید بن ثابت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور سب پھر مل کے انہوں نے پورے کے پورے قرآن کو توقیفی ترتیب سے الحمد سے والناس تک اتارا، ایک جگہ پہ لکھ لیا، اور یہ پہلا نسخہ قرآن کا جو تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا گیا، اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی رسالت کا مقصد کیا ہے، کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ سورہ مدثر میں بھی آتا ہے نا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، خبردار کیجیے۔ انذر تو یہی لفظ یہاں پہ بھی ہے، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ لوگوں کو وارن کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا، اسی مقصد کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، الہامی کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں میں اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا شعور پیدا ہو اور اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، وما ھذہ الحیات الدنیا
इल्ला लहवुम व लाइब व इन्न दारल आखिरत लाहियल हयावान लौ कानू यालमून। कुरान कबूत में आता है ये दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, जबकि आखिरत का घर ही असल जिंदगी है, काश के इन्हें मालूम होता। फीहा युफरकू, इस रात में फैसला किया जाता है, कुल्लू अमरिन, हर काम का, हकीम, हिकमत वाले का, हर हिकमत वाले काम का फैसला इस रात में कर दिया जाता है। युफरकू का मतलब होता है फैसला कर देना, युफस्सलू या युबय्यनु भी अरबी में कहते हैं, यानी फैसला कर दिया जाता है। ये काम जो जो भी होता है उस साल में जो काम होने होते हैं वो फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। यानी इस रात में अगले साल में होने वाले तमाम काम जो हैं वो जो तकदीर में लिखे होते हैं, जो अल्लाह की मशीयत से होते हैं, सारे फैसले अल्लाह के हुक्म से, उसकी इजाज़त से जो होने होते हैं वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। हम छोटे होते सुनते होते थे कि जब 15वीं शब आती थी ना, शाबान की, जिसे हम कहते हैं शब बारात, बारात, बारात की रात, तो उस रात हम कहते थे कि आज पत्ते तो टूट जाएंगे, जिन्होंने इस साल में मरना है उनका पत्ता गिर जाएगा। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो रात 15वीं शाबान की रात है, वो रात यही है लैलतुल कद्र की। अब यहाँ से भी ये साबित हो गया कि चूंकि रमज़ान में कुरान उतरा है और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लैलतुल मुबारक में उतरा है, तो फिर लैलतुल मुबारक तो रमज़ान में हुई ना। तो रमज़ान में जो लैलतुल कद्र आती है आखिरी अशरे में, उस रात में फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। क्या होना है इस पूरे साल में, अल्लाह ताला ये सारे काम फरिश्तों को सौंप देते हैं, यानी एक तरह से ड्यूटी लग जाती है। फरका के लुग़वी मानी तो होते हैं अलहदा कर देने के, तो युफरकु का मतलब यहाँ पे है दुरुस्त, यानी फैसला जारी कर देना, इशू कर देना कोई चीज़। यानी ये वो रात है जिसमें तमाम साल के फैसले तय करके उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। अम्रम मिन इंदिना, वो बतौर हुक्म होता है। अम्र इसको कहते हैं हुक्म को, मिन इंदिना, हमारी तरफ से। इन्ना कुन्ना, बेशक हम ही, मुरसिलीन, रसूल भेजने वाले हैं। रसूलों को दुनिया में हम ही भेजने वाले हैं, और ये तमाम फैसले जो हैं ये यकीनन हम ही सादर फरमाते हैं। रहमत मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से रहमत है, मेहरबानी है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। ये तमाम फैसले यकीनन अल्लाह की रहमत पर मबनी होते हैं। ख़ास तौर पर कुरान का नज़ूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तो इंसानियत के लिए एक अल्लाह का अजीम एक रहमत का मजहर है। तो ये तमाम फैसले जो होते हैं ये अल्लाह ताला की रहमत से होते हैं। रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी व मा बैनहुमा, रब आसमानों का और ज़मीन का और जो उन दोनों के दरमियान है। इन कुंतुम मुक़िनीन, अगर तुम यकीन रखने वाले, यानी सारी कायनात का रब और मालिक अल्लाह ही है। इसलिए दिल की गहराइयों से ये यकीन बिठाना चाहिए कि हर चीज़ उसी की मिल्कियत में है, क्योंकि वो रब है, वो हर चीज़ का पालने वाला है, ज़मीन व आसमान का रब है, और जो दोनों के दरमियान है उसका भी। इन कुंतुम मुक़िनीन, अगर तुम यकीन करने वाले। इंसान का जिस्म, जान, उसके आज़ा, उसकी तमाम अशिया, जो कुछ उसके पास मौजूद है, ये कुछ दिनों के लिए उसके पास अमानत है। हकीकत में इन सब का मालिक अल्लाह है। आखिरत में इनमें से एक एक अमानत का उससे हिसाब लिया जाएगा, और जब हिसाब लिया जाएगा तो उसके अपने ही अज़ा रब के सामने उसके खिलाफ गवाहियाँ देंगे। तो इंसान समझता है मेरे पास माल दौलत इतना है, मैं सेहतमंद हूँ, मेरे पास औलाद है, ये चीज़ें मेरे पास हैं, तो बड़ा इतराता है और समझता है कि पता नहीं, बस मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि एक लम्हा लगता है काया पलटने में। ये हम अपने जिस्म जान पे जो इतना इतराते हैं,
ایک منٹ میں جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اعضاء میں سے کوئی بھی عضو ذرا سا وہ ڈھیلا ہو جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان مشینوں پہ چلے جاتے ہیں، میں تو اکثر ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہ ڈائلسس جن کا ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک مشینری کس طرح سال ہر سال تک صحیح و سالم کام کرتی ہے، اور ہم ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی ہوئی ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں اور پھر اس کا اخراج بھی ہوتا ہے، ہمارے جو زہریلے مادے ہیں اس کے ذریعے سے باہر نکل جاتے ہیں، ویلیویبل چیزیں ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، دن رات ہم جو دل کرتا ہے پیتے ہیں۔ میں ڈائلسس کے مریضوں کو دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ ہم کبھی دل کرتا ہے چائے پی لیں، کبھی دل کرتا ہے کافی پی لیں، کبھی دودھ ٹھنڈا پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کبھی ہم چیٹنگ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آج پیپسی بھی پی لیں تو کوئی بات نہیں، آج سیون اپ بھی پی لیں تو کبھی کبھار اس کی بھی ہمیں یاشی کر لینی چاہیے۔ تو جن کو کچھ پینا ہی نہیں ہے ان کی زندگی سے کتنی بڑی ایک نعمت چھن جاتی ہے نا۔ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بعد کچھ نہیں پینا، بس چمچ کے برابر تو ایک گھونٹ پانی کے آپ ایک گھونٹ پی سکتے ہیں ایک دن میں، یا دو گھونٹ پی سکتے ہیں پورے ہفتے میں۔ آپ ایک گلاس کے قریب اگر پانی پیتے ہیں تو وہ بھی آپ نے پھر جا کے مشینوں کے ذریعے نکلوانا ہے۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ کوئی ایک چیز اگر ہم سے چھن جاتی ہے، صحت میں سے بھی ذرا سا بخار ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیوں اللہ نے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ان لوگوں کو دیکھیں، اور یہ تو ایک عضو کی بات ہے، دل کی بات پہ آ جائیں، بائی پاس کرواتے ہیں لوگ، پھر جگر خراب ہو جاتا ہے، وہ جگر ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر انسان کا لگتا ہے، پھر بھی وہ والا جو اوریجنل چیز ہے وہ نہیں ملتی۔ ہر چیز ہی مصنوعی آ گئی ہے، لیکن جو اصل ہے نا وہ نہیں ہے۔ میں تو یہ دانتوں کا جب ہمیں کرتے ہیں نا اس کے اوپر کیپنگ کروا لیں، اب یہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو دانت پہلے والے ہیں وہ تو مزہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ مصنوعی چیز تو پھر مصنوعی چیز ہے، وہ لطف نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے، مالک ہر چیز کا وہی ہے۔ انسان کے پاس تو یہ امانتیں ہیں جو چند دنوں کے لیے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں معبود مگر وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شق یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ یلعبون، شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے تو انہیں اکثر لوگ اسے اللہ کا کلام ماننے کے بجائے اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ میں فرتقب، تو آپ انتظار کیجئے، یوم، اس دن کا، تأتی السماء بدخان مبین، کہ آئے گا آسمان ایک واضح دھوئیں کے ساتھ، یا لائے گا آسمان ایک واضح دھوئیں کو، آسمان ایک واضح دھواں لے کے آئے گا۔ اس آیت کا مفہوم جو ہے نا وہ مفسرین کے درمیان کافی اس میں اختلاف ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری اور حسن بصری جیسے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے نمودار ہو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے فوراً پہلے نمودار ہونے والی جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا ان میں ایک دھوئیں کا بھی ذکر ہے، دخان کا۔ تو یہ صحابہ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع کے دنوں میں جو مکہ میں جو قحط پڑا تھا نا، اس آیت میں اس قحط کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ بہت سے مفسرین اس سے مراد وہ دھواں لیتے ہیں، جیسے صحرائی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کافی عرصے تک بارش نہ ہو تو پوری فضا گرد سے اٹھ جاتی ہے، اور آسمان کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو قحط کا یہ عذاب دراصل اسی قانون نے خداوندی کے تحت
اہل مکہ پہ آیا تھا، جس کا ذکر سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے بھیجا ہے کچھ امتوں کی طرف بھی آپ سے پہلے رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ تکلیف بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کر لیں، وہ لوٹ آئیں، وہ پلٹ آئیں، وہ سمجھ جائیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، کبھی کسی زلزلے کی شکل میں، کبھی کسی قحط کی شکل میں۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس یہ جو دھواں جس سے کہا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی نبوت کے شروع کے سالوں میں وہ جو ایک قحط ہوا تھا، اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کافروں کے لیے یہ ہے کہ وہ انتظار کریں، فرتقب انتظار کریں اس دن کا جس دن کے آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رویے سے تنگ آ کے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں قحط کا عذاب ان پہ نازل کیا گیا تھا، اور وہ ہڈیاں اور مردار وغیرہ کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں سا نظر آتا، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے کے لیے دعا کا کہا، لیکن جیسے ہی یہ عذاب ٹل گیا تو پھر وہ اسی طرح کفر و عناد کی طرف آ گئے۔ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ تو ایک رائے یہ ہے اس کی، یکشن ناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا، پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے العذاب عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب اس آیت سے اگلی آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی قحط کا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور دعا بھی کی اللہ سے خود بھی کہ یا اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر ہے قیامت سے پہلے جو عذاب آئے گا اس میں تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ربنا اکشف عنا، اے ہمارے رب کھول دے، دور کر دے، ان العذاب، ہم سے عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت، انا، اب کیا فائدہ، اس وقت ان کے لیے نصیحت کہاں مفید ہوگی، کیا فائدہ ہوگا اس نصیحت کا، جبکہ وقد جاءہم رسول مبین، یقیناً آ چکا ان کے پاس ایک کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ اس وقت تو انہوں نے ان باتوں کو مانا نہیں، اس پیغمبر کی باتوں کو مانا نہیں، پھر جب عذاب آ ہی جائے، پھر کوئی کہے کہ اب ہم نے مان لیا ہے، پھر تو وہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جب عذاب کی گرفت میں آ جائیں یہ متکبرین، پھر وہ کہیں اس کے بعد ان کا مان لینا، یہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ بعض متکبرین کو تو یہ جواب مخاطب کر کے دیا گیا ہے، جیسا کہ فرعون کو خطاب کر کے فرمایا گیا الآن، اب، فقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تو نافرمانی کر چکا ہے، اب ایمان لاتا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے، اب ایمان لائے ہو، اس سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ تو عذاب کی گرفت میں آنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ پکاریں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، اور تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں گے۔ اس وقت ان کو جواب ملے گا کہ کیا تم لوگ اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تم کبھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہو۔ اب اس آیت میں بھی یہی بات ان سے منہ پھیر کر کی گئی ہے، غائبانہ انداز میں، ٹھیک ہے۔ ان سے کیا کہا گیا ہے، انا لہم الذکریٰ، اس وقت کہاں مفید ہوگی ان کے لیے نصیحت،
یہ دیکھو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا، قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ انداز ہے، کبھی وہ ڈائریکٹ مخاطب کرتا ہے، اور یہ بلاغت کے لیے ہوتا ہے نا، قرآن کی بلاغت کے لیے یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جو اہل ذوق ہیں، عربی جاننے والے ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے تو وضاحت کی محتاج نہیں ہوتی۔ خطاب کا جو اسلوب ہوتا ہے نا، جس میں مخاطب کیا جاتا ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے، اور جو غائب کا اسلوب ہوتا ہے اس میں ایک اعراض کا پہلو ہوتا ہے، کہ جیسے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، کہ اب ان لوگوں کو نصیحت کہاں فائدہ دے گی، جبکہ یہ پہلے انکار کر چکی، پہلے ان کے پاس کھول کھول کے بیان کرنے والا رسول تو آ چکا ہے، انہوں نے اس کی بات تو نہیں مانی۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، یہ تو سکھایا ہوا ہے، معلم مجنون اور دیوانہ ہے۔ اس کو تو بعض پڑھے لکھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو امی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کا یہ الزام کہ آپ کو بعض دوسرے لوگ سکھاتے ہیں، اور یہ ان کی سکھائی ہوئی باتیں وحی کے دعوے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض دوسرے اور مقامات پہ بھی یہی بات قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یہ الزام قریش نے محض ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا جو قرآن سے متاثر ہو گئے تھے، اور یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اس قسم کا کلام کوئی امی شخص تو پیش نہیں کر سکتا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس بات کے لیے یہ انہوں نے گھڑ لیا کہ نہیں ہے، یہ تو واقعی امی ہے، یہ تو نہیں اس طرح کا کلام لا سکتے۔ ان کو بدگمان کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ ایک بات ایجاد کر لی کہ یہ کسی وحی کے ذریعے سے ان کے پاس یہ کلام نہیں آتا، بلکہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ یہ کلام خود گھڑتے ہیں اور پھر ان کو لا کے دے جاتے ہیں کہ وہ اس کو وحی کے نام سے پیش کریں۔ فقالوا معلم مجنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی الزام جو لگایا گیا تھا، انا کاشف العذاب، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو ہم ان کو اس عذاب سے دور کر دیں گے۔ انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو، اگر ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں پھر تم وہی کرتے ہو۔ جیسے آل فرعون کے معاملے میں ہم سورہ اعراف کے 6 رکوع میں پڑھا تھا کہ ان پر بے پہ در پہ 7 عذاب بھیجے گئے، ہر مرتبہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، اور ہر بار وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو اپنے مذکورہ موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر اس دھوئیں سے مراد قیامت سے پہلے کا دھواں ہوتا تو اس کے دور کیے جانے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، اس لیے اس سے مراد اسی نوعیت کا عذاب ہے جو کسی رسول کی بعثت کے بعد لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، جیسے سورہ سجدہ میں آتا ہے نا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انہیں لازماً چکھائیں گے قریب کے کچھ چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، بطش ہوتا ہے بطشا، پکڑ، ان بطش ربک لشدید، جیسے آتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہاں یوم نبطش، جس دن ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اس بڑی پکڑ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قیامت کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ پکڑے گا وہ بھی مراد ہے، اور پھر بدر میں پکڑے گئے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون، فرعون کی قوم۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا ان کے پاس ایک معزز رسول، ان ادو، یہ کہ میرے حوالے کر دو، الیہ، میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو، اور ان یہ کہ لا تعلو، نہ تم سرکشی کرو، اللہ، اللہ کے مقابلے میں، انی، بے شک میں، آتیکم، لانے والا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، ایک واضح سند، ایک کھلی دلیل۔ اگر تم لوگ میری مخالفت کرو گے تو کوئی اللہ کی مخالفت ہے اور اس کے خلاف سرکشی ہے، اس لیے
کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے تم سرکشی نہ کرو اللہ کے خلاف۔ وَإِنِّي عُذْتُ، اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں بربی، اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے سنسار کر دو، یعنی اس بات سے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ مجھے مار ڈالو، سنسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے لی مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہو جائے، یعنی تمہاری سازشوں کے خلاف چونکہ میں نے اپنے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے، اس لیے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میرے خلاف کوئی عملی اقدام بھی نہ کرنا، اس سے بھی باز رہنا، مجھ سے دور رہنا۔ فدعا ربہ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو، ان ہؤلاء قوم مجرمون، بے شک یہ لوگ مجرم ہیں۔ حضرت موسیٰ کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، بس لے چلو میرے بندوں کو لیلن، رات کے وقت۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلن، وہ بھی ہے نا 15ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سبحان الذی اسریٰ، تو اسریٰ کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا، لے چلو میرے بندوں کو رات کے وقت، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو ٹھہرا ہوا، یعنی ایک دفعہ جب انہوں نے اس میں عصا مارا تو سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ اس راستے سے گزر جائیں، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسے اسی طرح ساکن چھوڑ دینا، پھر نہ اس پہ عصا مارنا کہ وہ چل پڑے۔ انہم جندم مغرقون، بے شک وہ ایک لشکر ہے، ایک ایسا لشکر ہے مغرقون جو غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ بھی راستہ بنا ہوا دیکھ کے جب اس میں سے گزرنے لگیں گے تو وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ کم تارکو من جنات و عیون، کم کتنے ہی، تارکو وہ چھوڑ گئے، من جنات باغات و عیون اور چشمے، آل فرعون اپنے پیچھے بڑے بڑے باغات اور لشکر چھوڑ گئے اور چشمے چھوڑ گئے، وہ زروعین اور کھیتیاں، و مقام کریم اور بڑے عمدہ مقامات، جو ایسی ایسی نعمتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، وہ ونعمتن اور نعمتیں، کانوں کے تھے فیہا اس میں، فاکہین وہ مزے اڑانے والے، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا یعنی ان چیزوں کا، ان باغات کا، ان کھیتیوں کا، ان رہائش گاہوں کا، ان سب کا ہم نے وارث بنا دیا، کس کو؟ قومًا آخرین، دوسرے لوگ۔ یہی اللہ کا قانون، یہی اللہ کی سنت رہی ہے۔ پھر فما بکت علیہم السماء، پھر نہ روئے ان پر آسمان، والارض اور نہ زمین۔ شعروں میں آپ نے پڑھا ہوگا، شاعری میں کہتے ہیں کہ آسمان نہیں رویا، یا آسمان رویا، تو ہم اس وقت کہتے تھے آسمان کیسے روتا ہے؟ تو یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ یہ ایک ادبی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین نے آنسو بہائے، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والے ہوئے، انہیں کوئی مہلت بھی نہ ملی۔ ان کا انجام بد ایسا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو دیکھ کے موسیٰ کو کہ وہ سمندر سے پار گزر گئے ہیں، تو وہ بھی پیچھے انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے لیکن پکڑے گئے، کوئی مہلت نہ ان کو ملی۔ چلیے جی، آج کی دعا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، بہت امپورٹنٹ دعا ہے شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ شیطان کے وسوسے ہر وقت ہمارے دلوں پہ حاوی رہتے ہیں، خاص طور پہ نماز میں تو بہت ہی وسوسے آتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز میں تو یہ دعا پہلے مانگ لیا کریں، اور ربی اے میرے رب، اعوذ بکا میں پناہ مانگتی ہوں تیری، یعنی میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اعوذ کیا ہوتا ہے؟ تعوذ جیسے پڑھتے ہیں ہم، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی کہا جاتا ہے معوذتین، دو پناہ مانگنے والی صورتیں۔ تعویذ بھی کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنے کی وہ چیز ہوتی ہے۔ تو پناہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شیلٹر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اللہ کی شیلٹر کے نیچے آ جاتے ہیں جب ہم اسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی،
پھر قل اعوذ برب الناس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی جو لوگوں کا رب ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شیلٹر میں آتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں جس میں کہتے ہیں اعوذ بک، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ بس سمیٹ لے، چھپا لے اپنی پناہ گاہ میں، کسی چھتری کے نیچے، بس ساری تکلیفوں مصیبتوں سے بچا کے مجھے اپنی پناہ گاہ میں لے لے۔ تو یہاں پہ ہم کس کی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں؟ من ہمزات الشیاطین، ہمزہ کہتے ہیں وسوسے، ہمزات اس کی جمع ہے، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتی ہوں ربی اے میرے رب، ان یحضرون، یہ کہ وہ میرے پاس حاضر بھی، میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ یا اللہ کہ کوئی شیطان میرے پاس پھٹکے بھی نہ، یہ میں دعا مانگتی ہوں اللہ تجھ سے، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا یاد کر لیں، اب اس دعا کا سٹیٹس لگائیں، اس کو اپنی ڈی پی پہ لگائیں، اس کو پھیلائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اس کی جو وضاحت میں نے کی ہے وہ بھی ان کو بتائیں اور یاد بھی کروائیں۔ ایک ہفتے کے میں ایک دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حافظوں کو تیز کرے اور ہمیں حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔